गाइड तरतीब पेशकश डॉक्टर फौजिया शफीक। जनरल साहब, प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं हेल्थ गाइड, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और जिस तरह के इस क्राइसिस से हम निकल रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारी मालूमात जो हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी होती है और इसका मकसद यही है कि एक दूसरे के साथ जब बात की जाती है और तो हमारे जहनों में वही बात जो है वो ताज़ा हो जाती है। तो आज इसी सिलसिले में जैसे कि अक्टूबर है, पिंक मंथ है और ये अक्टूबर का महीना ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है और इसमें बहुत सारे इवेंट्स भी किए जा रहे हैं इस मकसद के लिए कि ख़वातीन में आगाही पैदा की जा सके, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जो कि ख़वातीन में सबसे ज़्यादा आम है और इसकी अगर देखा जाए तो 8 में से एक जो खातून है वो इसमें हर साल इन्वॉल्व भी हो रही है और इसका मकसद ये है कि किस तरह से हम जो आगाही है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं आप तक पहुंचा सकें। मुख्तलिफ तरीके हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलसूम जुनेजो। शी इज़ ब्रेस्ट सर्जन एंड सीनियर कंसल्टेंट इन HMC। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि इतने ज़्यादा बिजी टाइम में से हम आपको यहाँ लाने में कामयाब हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि पार्ट बनना है हमारा FM 107 इस पूरी कैंपेन का एक हिस्सा है और हमारी यही कोशिश है कि हम अपनी ख़वातीन को जो कि जहाँ तक हमारी कोशिश है कि वो पहुँचाया जा सके पैगाम और उन तक अवेयरनेस दी जा सके, तो इसका यही मकसद है। तो ख़वातीन आप हमारे साथ आ सकती हैं, हमें ज्वाइन कर सकती हैं। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर 66622107 और हमें ज्वाइन कीजिए। आप कॉल भी कर सकती हैं और 44874299। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि ये सबसे आम कैंसर है ख़वातीन में, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा यहाँ पर मदऊ करने का और जैसे आपने कहा 107 हमारा जो कतर रेडियो उर्दू ट्रांसमिशन है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैंपेन। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ इस कैंपेन में हैं और हम अपनी ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को आपके रेडियो के ज़रिए अपनी ख़वातीन तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे आपने कहा कि ये कैंसर सबसे कॉमन कैंसर औरतों में है एंड अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद हमारी औरतों की अवेयरनेस बहुत कम है इसके बारे में। और जब भी अक्टूबर का महीना आता है तो हमारी कैंपेन ज्यादा बढ़ जाती है। ये नहीं है कि हम सारा साल नहीं करते, हम सारा साल कैंपेन करते रहते हैं, लेकिन अक्टूबर में हमारी कोशिशें और बढ़ जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतें इससे मुतवज्जा हों और दे शुड वो अपना खुद ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अगर उनको कुछ एबनॉर्मैलिटीज नजर आती हैं या फील होती हैं तो जरूर डॉक्टर से रुजू करें। जी डॉक्टर साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि ये हमारा पूरा जैसे मंथ अक्टूबर का जैसे आपने कहा कि शुरू होता है और अवेयरनेस की कैंपेन्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ये जैसे 1992 से अब तक ये शुरू किया गया 1992 में और उसके बाद से इजाफा ही होता चला जा रहा है इस कैंपेन में, अवेयरनेस में। और ये कि ऐसी ख़वातीन जो कि बिल्कुल नहीं जानती थी कि क्या है, किस एज में क्या करना है, तो वो सारा शुरू हो चुका है। इसमें आपसे पूछना ये चाहूँगी कि चंद ऐसी अलामात हमारे साथ शेयर कीजिए कि हर एक को पता हो या ज़रूरी हो जाता है कि कंसल्ट करना। सही। सबसे पहले सबसे कॉमन जो इसकी अलामत है वो है छाती में गुठली, और गुठली जो होती है वो दर्द के बगैर होती है। तो हमारी औरतें बिल्कुल ही अवेयर नहीं होती अपने छाती के टिश्यूज के बारे में। तो मेरा ये उनसे कहना है कि प्लीज आज से, अभी से अपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू करें, ताकि एक दो दफा आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी ब्रेस्ट कैसे फील हो रही है। नॉर्मली हमारी औरतें इसमें बहुत ही सुस्ती करती हैं, तो आप एग्जामिन करें। जब आप एग्जामिन करेंगे एक दो दफा तो आपको महसूस होगा कि
کیا کوئی چینجز آ رہی ہیں بریسٹ میں. تو سب سے کامن سمٹم جو ہے وہ ہے کہ بریسٹ میں گٹھلی کا محسوس کرنا جس میں کوئی درد نہیں ہوتا. اور بہت عورتیں کامنلی یہی آتی ہیں کہ جی گٹھلی تو ہمیں 1 سال سے ہے لیکن درد اب شروع ہوا ہے. تو جب درد شروع ہوتا ہے تبھی وہ آتی ہیں کہ اب کچھ ہو گیا ہے یا کچھ ہم نے کرنا ہے. لیکن آپ کے ریڈیو کے ذریعے سے یہ میں کہنا چاہوں گی کہ درد جو ہے وہ بہت کم بریسٹ کینسر میں ہوتا ہے. لیس دین 2% میں بریسٹ کینسر میں درد پہلے ہوتا ہے. 98% بریسٹ کینسر میں گٹھلی ہوتی ہے جس میں درد نہیں ہوتا. سو آپ کو خود محسوس کرنا ہے کہ بریسٹ میں کیا چینجز آ رہی ہیں. اگر کوئی گٹھلی محسوس ہوتی ہے تو پلیز اپنے ہیلتھ سینٹر میں جائیں اور وہاں سے ریفرل لے کر آپ کو حمد میں امیڈیٹ دیکھا جائے گا. آج کل ہم اس قسم کی پیشنٹس کو ود ان 48 آورس دیکھ رہے ہیں. تو کوئی حمد میں یہ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جی حمد میں دیر سے اپوائنٹمنٹ ملتا ہے. یہ کانسیپٹ اب ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس قسم کی جو ارجنٹ یہ چیزیں ہیں ان کو جس کو ہم سسپیکٹڈ کینسر کہتے ہیں, ضروری نہیں کینسر ہو. 80% گٹھلیاں انوسنٹ ہوتی ہیں, معصوم ہوتی ہیں, لیکن 20% گٹھلیاں کینسر ہو سکتی ہیں. تو اس میں بہتر ہے کہ اسپیشلسٹ کا آپ اوپینین لے لیں اور اس میں آپ اپنے ہیلتھ سینٹر جائیں گی, وہاں سے ریفرل لے کر آپ ہمارے پاس ود ان 48 آورز آپ کو ہم دیکھ لیں گے. سو ایک سمٹم تو یہ ہے کہ جی گٹھلی ہوگی وچ از دا موسٹ کامن ون. اینڈ اس کے علاوہ چھاتی میں کسی قسم کی کوئی اسکن میں چینجز آ جائیں, کوئی آپ کو جیسے لگے کوئی اسکن اندر چلی گئی ہے, یا کوئی نپل میں چینجز آ جائیں, نپل ریٹریکٹ ہو گئی ہے, اندر گھس گئی ہے, یا نپل سے کوئی ڈسچارج آ رہا ہے, اسپیشلی اگر ایک سائڈ سے آ رہا ہے اور خون کی طرح کا یا سرخی مائل ہے, تو یہ بہت اہم علامات ہیں جس میں آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے اسپیشلسٹ کو. یا آپ کو انڈر آرم کیا کہتے ہیں اس کو, آرم پٹ کو اردو میں کوئی, تو آرم پٹ آئی ایم شیور آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. تو آرم پٹ میں اگر کوئی گٹھلی محسوس ہو رہی ہے تو وہ بھی علامت ہے کہ آپ امیڈیٹ کنسلٹ کریں اپنے ہیلتھ سینٹر کو. آپ کو وہ لوگ اسپیشلسٹ اپوائنٹمنٹ دیں گے جس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں گے. اور آپ کے ریڈیو کے توسط سے ہی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بریسٹ کی جو فیسلٹیز حمد میں اویلیبل ہیں وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہیں. بریسٹ میں ہمارے پاس جو ٹیم ہے وہ اسپیشلائزڈ ہے. ہم لوگ بریسٹ سرجنز جو ہیں ہم اسپیشلائزڈ ہیں, ہم صرف بریسٹ سرجری میں اسپیشلائزڈ ہیں اینڈ بریسٹ کینسر سرجری میں. اینڈ ہمارے ساتھ جو ہمارے ریڈیولوجسٹ ہیں, جو ایکس رے کے ڈاکٹرز ہیں, ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی بریسٹ کی ہی ایکس ریز میں اسپیشلائزڈ ہیں. اور ہمارے جو آنکولوجسٹ ہیں, جو کینسر کے ڈاکٹر ہیں, فزیشنز, وہ بھی بریسٹ میں ہی اسپیشلائزڈ ہیں. تو اس قسم کی اسپیشلائزڈ ٹیم آپ کو قطر میں اور کہیں نہیں ملے گی سوائے حمد کے. ہم نے یہ سروس سینٹرلائز کی ہوئی ہے حمد میں, اس لیے ہمیشہ کچھ بھی محسوس ہو, کوئی بھی بریسٹ کا پرابلم ہو, پلیز گو ٹو یور ہیلتھ سینٹر, گیٹ اے ریفرل اینڈ کم ٹو حمد. یو ول گیٹ این اپوائنٹمنٹ. اٹ از اے concept which is now long gone کہ حمد میں اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. حمد میں ڈیفینیٹلی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے اور بہت جلدی ملتی ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جیسے آپ نے بتایا, اگر ہم سمرائز کریں کہ کون سی جو علامتیں ہیں وہ اس میں ایک تو گٹھلی کا ہونا جس میں درد بے شک آپ کو محسوس نہیں ہو رہی, اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ کوئی اسکن پر کوئی چینجز ہیں وہ ہو, اور جو باقی اگر ڈسچارج ہے نپل میں سے یا ریٹریکشن ہے یا اس پہ کوئی چینجز آ رہی ہیں, تو آپ کو ضرور اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے, کسی بھی ڈاکٹر سے. مگر یہ کہ اس کے بعد پھر وہ ریفرل دیں گے, اور جو حمد میں جیسے کہ اسپیشلائز ٹیم جیسے کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا, تو یہ ہونا ضروری ہے. یہ 4 ایسی علامتیں جو کہ اگر آپ کو محسوس ہوں, ضروری نہیں ہے کہ وہ کینسر ہو. جیسے آپ نے کہا صرف 20% ہوتے ہیں, 80% تک جو ہیں وہ مطلب بینائن ہوتی ہیں یا وہ نقصان دہ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ضروری ہے. اور تمام خواتین جو اس وقت سن رہی ہیں, یہ 4 علامتیں اپنے ذہن میں ضرور رکھیے, اور جیسے ہی آپ کو کچھ بھی ان میں سے ایک بھی, ضروری نہیں کہ 4 ہوں, کوئی ایک بھی محسوس ہو, تو آپ نے اپنا ایگزامینیشن ضرور کروانا ہے. جی
जी डॉक्टर, और लिसनर्स जैसे कि आप हमें ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप पर, जैसे कि आप हमेशा से क्वेश्चन करते हैं, और 66622107 और आप ज्वाइन कीजिए डॉक्टर साहबा से। जो भी सवाल आपको पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहबा, ये आपने हमें इसकी अलामतें जैसे बताई, तो अभी कुछ सवाल जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और हमारे लिसनर्स ने किए बिल्कुल इन्हीं अलामतों की उसमें ही, तो वो मैंने नोट करके रखे कि आप हैं और बड़ी हमारे साथ हैं मुश्किल से हम तमाम लिसनर जो हैं वो अप्रोचेबल हैं इस वक्त, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना थोड़ा ज़ाहिर रेफरल के थ्रू और बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो आप हमें ये बताइए, एक सवाल ये है कि एज है खातून की 32 इयर्स एज और 2 उनके बच्चे हैं, और ये कि वो फीड करवाई हैं, जैसे कि कहा जाता है कि फीड करवाई जाए और फिर जो है आप बिल्कुल इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर। हाँ जी। मगर वो कह रही हैं कि उन्हें गिल्टियाँ महसूस हो रही हैं उनकी लेफ्ट ब्रेस्ट में, तो वो क्या करें? ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा सवाल है जी, एंड बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया। और आपके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप देखें ये गिल्टियाँ, अगर आपको 1 या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गए हैं और गिल्टियों में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो आप अपने हेल्थ सेंटर जाएं। जो मैंने अभी बोला कि रेफरल लेकर हम आपको स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स में देखेंगे एंड फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर ख्वामखा के पैसे खर्च करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बेशक कर लें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमद में देर से अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आप अगर वहाँ आ जाएं तो आपका अच्छे तरीके से तशखीस भी होगी और इलाज भी होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल उन्होंने तो पूछा मगर मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि वो फीड भी करवा रही हैं, तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि कोई जो लोब्स हैं उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए। इज इट पॉसिबल कि महसूस ये हो कि गिल्टियां हैं? बहुत अच्छा सवाल है फौजिया, और बहुत ज़रूरी है ये कि हम अपनी बच्चियों तक ये बात पहुंचाएं। वह जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं तो छोटी मोटी गिल्टियां महसूस नहीं होती, क्योंकि उस वक्त ब्रेस्ट काफ़ी कंजेस्टेड होता है। सो अगर इनको ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ये गिल्टियां महसूस हो रही हैं तो आपका सवाल सही है कि हो सकता है कि दूध का जमना भी हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जब दूध जमता है तो उसमें इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। और लेकिन इन्फेक्शन के फिर अलामात होती हैं कि दर्द होता है, सुर्खी माइल छाती हो जाती है और उस बुखार भी हो सकता है। तो ये जब अलामात हों तो आपका हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ज़रूर आपको एंटीबायोटिक्स शुरू करेंगे, जो अगर आपको असर कर रही हैं तो ठीक है, इन्फेक्शन होगा। लेकिन 1 या 2 कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक आपने 7 दिन खाया, 10 दिन खाया, उसके बाद भी देख रहे हैं कि असर नहीं हुआ है, तो स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक किस्म का ब्रेस्ट का कैंसर होता है जो एग्जैक्टली इसी तरह से प्रेजेंट करता है कि छाती सुर्खी माइल हो जाती है और गर्म महसूस होती है और बच्चियां समझती हैं कि जी ये इन्फेक्शन है और वो बैठी रहती हैं। और इसलिए वो उसमें डायग्नोसिस में देर हो जाती है। तो इसलिए अगर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करें तो प्लीज स्पेशलिस्ट को रेफरल करवा के हमारे पास हमद में पहुंच जाएं। जी ठीक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। जी डॉक्टर साहिबा, आप पूछना ही चाहूंगी कि इसकी वजूहात क्या होती हैं? साथ साथ हमारे क्वेश्चन भी मगर ये है कि ये भी जरूरी है कि हमें मालूम हो इस तमाम कैंपेन में कि इसकी कोई वजह कोई खास हो सकती है और कैसे। बिल्कुल फौजिया, इसकी वजह काफी वजूहात हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एक तो औरत होना एक बड़ी वजह है, उसमें ज्यादा कॉमन है, बट ये नहीं है कि मर्दों में कैंसर ये नहीं होता, मर्दों में भी होता है ब्रेस्ट का कैंसर 1 to 2%। जी, यहाँ पर वैसे राउंड द वर्ल्ड लेस देन 1% है, लेकिन कतर में हमारे पास जो इंसिडेंस है वो 2% है। तो हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर इंसिडेंस है। सॉरी, मैं थोड़ा सा पूछा क्यों, वाई? हाँ, इसमें ये भी है कि एक तो जेनेटिक्स भी है कि दे आर काइंड ऑफ जेनेटिकली लिंक्ड टू, जस्ट एक्सक्यूज मी,
جی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ عام لیس دین 1% ہے مردوں میں، مگر یہاں پر قطر میں تھوڑا زیادہ ہے، تو وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیوں ایسا؟ ہاں جی، سو یہاں پر یہ ہے کہ زیادہ کزن میرجز ہیں اینڈ ایگزیکٹلی جینیٹکس پرابلم ہے. سو 15 سے 20% کا بریسٹ کینسر کی جو وجوہات میں ہے وہ ہے یا تو خاندان میں کوئی جینز میں ایبنارمیلٹی ہوتی ہے، جس میں موسٹ کامن ایبنارمیلٹی ہے 2 قسم کی جینز ہوتی ہیں، BRCA1 جس کو ہم BRCA1 اینڈ BRCA2 کہتے ہیں، اس میں کوئی ایبنارمیلٹی. اس کے علاوہ اور بھی جینز ہیں جن میں ایبنارمیلٹیز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کینسر ہوتا ہے. 80% جو کینسر ہے اس کی ہمیں کوئی ایک وجہ نہیں پتا ہے. ابھی تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ ہم کوئی ایک فگر پن پوائنٹ کریں، لیکن کافی فیکٹرز ہیں جو بریسٹ کینسر کر سکتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری کھانا پینا، ہماری ڈائٹ، یہ ہم آج کل بہت پریزرویٹیوز کھا رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی فاسٹ فوڈ پریزرویٹیوز یہی کھلا رہے ہیں، جس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ماؤں کے لیے کہ چاہے آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنا پڑے لیکن بچوں کو تازہ کھانا کھلائیں، زیادہ سبزیاں کھلائیں، فروٹ کھلائیں. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچوں کے کھانے پر دھیان دیں اور بلکہ اپنے کھانے پر بھی آف کورس دھیان دیں. لائف اسٹائل ہم کہہ سکتے ہیں، لائف اسٹائل چینجز، ایگزیکٹلی. سو لائف اسٹائل چینجز میں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل بڑا سیڈنٹری ہو گیا ہے. ہم دروازے سے نکلتے ہیں، گاڑی میں پیر رکھتے ہیں اور ہمارا کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہماری بہت منیمم ہو گئی ہے. تو فزیکل ایکٹیویٹی کرنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی 30 منٹس اے ڈے آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی ضروری کرنی ہے، جس میں آپ برسک واک کریں، گھر کے کام کریں، وہ اس میں بھی اٹ از گڈ ایکٹیویٹی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے بھر کر اور جم ہی جانا ہے، بٹ دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو بی مور ایکٹیو. صرف یہ نہیں ہے کہ صبح کو اٹھے بس صوفے پہ بیٹھے رہے، ٹی وی دیکھا، وہیں پر ہو گیا کام ختم. سو the physical activity is very important. Diet is very important. دوسرا اگر اسموکنگ ہے، کوئی یوزلی ہماری عورتیں اسموکنگ نہیں کرتی، لیکن اسموکنگ از اگین ون آف دا رسک فیکٹرز. الکوہول از ون آف دا رسک فیکٹرز اگین نیڈلس ٹو سے، لیکن یہ ہے کہ ہماری عورتیں الکوہول میں الحمدللہ نہیں ہیں اتنی. سو اٹس ناٹ جسٹ فار عورتیں، اٹس فار آدمی آلسو. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈائبٹیز، یہ آج کل بہت ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے کہ دیر از اسمال رسک بٹ دیر از اے رسک. اگر کسی کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے تو وہ بھی از کنسیڈرڈ ایز اے رسک فیکٹر. سو دیز آر ڈفرنٹ رسک فیکٹرز. اور کچھ ایسی انوسنٹ کنڈیشنز اور بینائن کنڈیشنز بریسٹ کی ہیں جو بھی رسک فیکٹر ہو سکتی ہیں، جو ہم جب کسی لمپ کے لیے بائپسی کرتے ہیں تو وہ اگر اس قسم کی کوئی علامت آتی ہے تو ہم اس کو بھی ایز اے رسک فیکٹر کنسیڈر کر کے ان پیشنٹس کو ہم انڈر ہائی رسک اسکریننگ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کا فالو اپ پراپر اسکیجولڈ طریقے سے ہو. ٹھیک، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کر سکتی ہیں، جیسے سیڈنٹری لائف جو ہے آپ نے کہا. اور یہ ڈائبٹیز کی جو بات کی تھوڑی سی اس پہ، تو کیا اس میں بھی رسک ہے یا باقی بھی جو کرونک ڈیزیزز ہیں اس میں؟ ڈائبٹیز جو ہے دیٹ کین بی ایسوسیٹڈ وتھ ملٹیپل، ابھی یہ نئی ریسرچ آ رہی ہے، ڈائبٹیز کین بی ایسوسیٹڈ وتھ ملٹیپل ڈفرنٹ ٹائپس آف کینسرز. ابھی یہ ریسرچرز کو پوری طرح سے اس کا کہ کون کون سے کینسرز امپلیکیٹڈ ہیں اس میں نہیں آیا ہے، لیکن بریسٹ کینسر از کمنگ ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ. اس میں زیادہ رسک نہیں ہے لیکن دیر از اے رسک. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیشنٹ بریسٹ کینسر والے، ان میں جو ڈائبیٹک ہیں ان میں کمپلیکیشنز کے اور مورٹیلٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک، اس طرح سے یہ وجہ ہو سکتی ہے، مطلب پھر بھی ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے، اگر میں بھی. اور دوسرا اوبیسٹی، موٹاپا. موٹاپا
leads to diabetes, and that is why یہ جو دو فیکٹرز ہیں یہ اتنے کو ریلیٹڈ ہیں کہ کہتے ہیں کہ از اٹ ریئلی موٹاپا اور ڈائبٹیز. سو دس از اسٹل گوئنگ کنٹروورشل, بٹ موٹاپا از ڈیفینیٹلی پروون ٹو کاز بریسٹ کینسر. تو اس لیے اپنا ویٹ کو آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے کہا ابھی کہ لائف اسٹائل چینجز آپ کو لانی ہیں. تو یہ اکتوبر کا مہینہ ہے, اس میں ایک ہم عہد کریں کہ جی اب یہاں سے ہم نے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہے, ہم نے ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے, ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے, ورزش کرنی ہے, خود کو بیماریوں سے تھوڑا احتیاط کرنا ہے, کیونکہ اور دوسرا اپنا چیک اپ کروانا ہے. دس از اگین امپورٹنٹ. جی رخسا, یہ اپنی علامتیں بتائیں. تو اس میں تھوڑا سے میں رسک فیکٹرز جو ہیں, جیسے جینیٹکس کا آپ نے ذکر کیا, ویسے تو ہم اسکریننگ میں آپ سے بات کریں گے کہ کیوں ضروری ہے اور کیا کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں, تو ہمیں اپنی اسکریننگ میں جانا. تو اس میں جو رسک فیکٹرز میں وہ بھی ہم انہی کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ویٹ بہت زیادہ ہے یا آپ کی جو مینوپاز کی جو ایج ہے وہ بھی تھوڑی کنسیڈر ہوتی ہے. جی وہ اس پہ بھی بات کروں گی. یا مینار کے جیسے کہ فرسٹ آپ کی جو جی جیسے عورتوں کا ایک ریپروڈکٹیو فیز ہوتا ہے, جب سے وہ بالغ ہوتی ہیں, جب سے پیوبرٹی ہوتی ہے اور جب تک وہ مینوپاز میں جاتی ہیں, یہ پورا ریپروڈکٹیو فیز ہے. اگر یہ ریپروڈکٹیو فیز بڑھ جائے تو ان کا ہارمونز, اپنے ہی باڈی کے ہارمونز کو ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے رسک انکریز ہو جاتا ہے بریسٹ کینسر کا. سو اگر پیریڈز 12 سال کی عمر سے پہلے آ رہے ہیں یا مینوپاز 55 سال کی عمر کے بعد ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب آپ کا ریپروڈکٹیو فیز تھوڑا بڑھ گیا ہے. تو اس میں اسمال رسک, لیکن دس از اے رسک فیکٹر. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایکسٹرنل ہارمونس آر دا رسک فیکٹر. سو ایکسٹرنل ہارمونس, چاہے آپ کانٹراسیپٹیوز لے رہے ہیں یا مینوپاز کے بعد آپ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لے رہے ہیں یا آپ اوویرین اسٹیمولیشن لے رہے ہیں بیکاز بچے نہیں ہو رہے یا کچھ, تو اس میں ضروری ہے کہ ڈاکٹر کی مشورے کے ساتھ لیں. اور کتنے عرصے تک لینا ہے, بیچ میں کتنی بریک کرنی ہے, پھر ریسٹارٹ کرنا ہے, یہ ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ لیں تو بہتر ہوگا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ایک خاتون ہونا ہی ایک رسک فیکٹر ہے. جیسے ہارمونز کی آپ نے بھی بات کی کہ ہارمونز کا زیادہ جو ایکسپوئر جیسے ہی ہوتا ہے, ایسٹروجن کی ہم بات کریں تو وہ جب زیادہ ہوگا, زیادہ عرصے تک ہوگا, تو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. بالکل. اور دوسرا ایک چیز کہوں گی کہ ہم جب ویسٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب یہ بریسٹ کینسر ہم دیکھتے ہیں ابو 55 to 65 ایوریج ایج ہے, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 45 to 55. ہم اپنے ہر بریسٹ کینسر کا جو بھی کیس ڈائگنوز ہوتا ہے اس کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ ہم اپنی ملٹی ڈسپلنری ٹیم میں کرتے ہیں. ہم 25 سے 30 ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں جس میں سرجنز, کینسر کے اسپیشلسٹ, ایکس رے کے ڈاکٹرز, پیتھولوجسٹ, سارے بیٹھ کر اور ایک پلان کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے کینسر کے اکارڈنگ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. سو واٹ واز آئی سیئنگ جی کہ ہم جیسے بات کر رہے تھے تو ہر سے اس کو ڈائگنوسس سو ہر پیشنٹ کا ہم ٹیلر میک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وچ از اپروپریٹ ٹو پرٹیکولر دیٹ ٹائپ آف کینسر فار دیٹ لیڈی. سو اٹ از ناٹ اے سنگل ڈیسیشن کہ اس پیشنٹ کو کیا ٹریٹمنٹ چاہیے. اٹ از اے کلیکٹیو ڈیسیشن. پوری ٹیم ہوتی ہے جیسے کہ وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سرجنس ہیں, پیتھولوجسٹ ہیں اور ریڈیولوجسٹ ہیں, مطلب آل جو ٹیم ہے وہ. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے اور یہ پوچھ رہی ہیں ہم سے کہ کیسے ڈائگنوز کیا جائے انیشلی ایٹ ہوم. ویسے تو آپ نے بتایا ہمیں, مگر پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انیشلی جیسے کہ چیک اپ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ضروری ہے, وہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کب کس وقت بھی کرنا ہے. مگر یہ سوال ہے ان کا ہمارے ساتھ ہمارے لسنر, اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ گھر میں کس طرح سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ہے کوئی علامت ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اپنی بریسٹ کو
ضروری ہے کہ 1-2 دفعہ آپ مہینے میں ایک ہاتھ ایسے فلیٹ آف یور فنگرز رکھ کے اور چیک کریں کہ کچھ آپ کو ڈفرینٹ تو نہیں محسوس ہو رہا. پہلے آپ کہیں گے کہ ہمیں پتا سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ 3-4 دفعہ کریں گے نا تو آپ کو ایک محسوس ہوگا کہ اچھا یہ تو مجھے پہلے بھی محسوس ہوا ہے، یہ بالکل یہ صحیح لگ رہا ہے یا یہ چیز صحیح ہے. ایسے وہ آپ امیڈیٹ پک کریں گے. اور اگر کوئی وہاں پر سختی ہوگی یا گٹھلی ہوگی تو بلیو یو می 80% of the women they come to our clinics because they feel a lump. تو وہ لمپ فیل ہوتا ہے. وہ اگر کچھ ڈفرینٹ ہوگا تو آپ کو ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مس کریں. بٹ دا اونلی تھنگ کہ لمپ فیل ہوتا ہے لیکن وہ آتی نہیں ہے کہ درد نہیں ہو رہا. اچھا. سو درد کا انتظار کرتی ہیں تو پھر دیر ہو جاتی ہے. بالکل انتظار نہیں کرنا. بالکل. جیسے کوئی بھی اب نارمل چیز یا لمپ یا کچھ بھی گلٹی کچھ بھی محسوس ہوتی ہے تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. انہیں کا ایک سوال ہے کہ وہ جو فیڈ کروا رہی ہیں اگر فیڈ کرواتے ہوئے انہیں درد محسوس ہوتا ہے. فیڈ کرواتے ہوئے درد محسوس کرنے کا یہ بہت کامن کمپلین ہے اور بہت کامن علامت ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ درد ہو اور آپ فریک آؤٹ ہو جائیں کہ نہیں مجھے کچھ ہو رہا ہے. یوزلی کوئی انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے درد ہوتا ہے تو اس میں یا تو عورتیں کبھی بریسٹ پمپ یوز کرتی ہیں تو وہ مشین کے سے ایکسٹریکٹ جب کرتی ہیں تو اس میں پریشر کی وجہ سے درد محسوس ہوتا ہے. تو درد ہونا کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، لیکن اگر درد مسلسل ہو رہا ہے اور آپ کو 2-3 ہفتے تک چل رہا ہے اور سیٹل نہیں ہو رہا تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. ٹھیک جی بالکل. کوئی بھی اب نارملٹی جیسے درد بھی ہے اور فیڈ کے دوران جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ ہو سکتا ہے کیسا انفلیمیشن ہو سکتی ہے، کچھ بالکل انفیکشن ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ضرور اگنور نہیں کرنا، کسی بھی علامت کو آپ کو اگنور نہیں کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب اب میں آپ سے پوچھوں گی مگر ان کا سوال بھی ہے ایک اور ہماری لیڈی ہیں لسنر، ان کا سوال ہے کہ جو چیک اپ کیا جاتا ہے تو کب اور کس وقت ہم کریں؟ ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھا سوال ہے یہ فوزیہ صاحب. چیک اپ کے لیے یوزلی اب 2 چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے جن کو کوئی علامات ہوں اور ایک ہوتا ہے جو نارمل ہیں ان کو صرف چیک اپ کے لیے آنا ہے. ٹھیک ہے. علامات والی تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اسپیشلسٹ کے پاس آنا ہے. جو چیک اپ کی بات ہے جس کو ہم اسکریننگ کہتے ہیں وہ ہر ملک میں ڈفرینٹ ایج میں شروع ہوتی ہے. جی بالکل میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں ایج ضرور بتائیے کہ کب جو ہے کس ایج میں ایگزامینیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا. بالکل. سو بریسٹ ایگزامینیشن تو آپ جیسے 15 سال سے 17 شروع کر لیں، دیٹ از ناٹ اے پرابلم. لیکن جو اسپیشلسٹ جیسے ایکس ریز ہم کہہ رہے ہیں یا میموگرافی ہم کہہ رہے ہیں وہ اس کی جو ایج ہے وہ 40 years and above ہے. ٹھیک ہے. قطر میں ہماری جو اسکریننگ پروگرام ہے فار نارمل ویمن از فرام 40 to 69. ٹھیک. یہ عمر ہے جس میں اسکریننگ ہوتی ہے وچ از جیسے بالکل نارمل ویمن ہیں 40 سال کی 45 کہہ رہی ہوں 45 to 69. سو جب 45 کی عمر آپ کی ہو تو آپ ہیلتھ سینٹر میں رجسٹر کر لیں اسکریننگ میں اور ہم آپ کو بالکل جیسے آپ نے اسکریننگ پروگرام ہے تو اس میں آلریڈی ظاہر ہے یہاں پہ سب کے ہیلتھ کارڈز ہیں. تو بہت ساری خواتین جو کہ 45 کی ایج کی ہیں انہیں اسپیشلی جیسے رجسٹریشن ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی اور وہ کال کرتے ہیں. بہت اچھا سسٹم ہے یہاں پر. اور اسکریننگ میں جیسے کہ یہ بریسٹ اسکریننگ اور اس کے علاوہ کولن اسکریننگ دونوں ساتھ ساتھ وہ چلتے ہیں اور ماشاء اللہ سے مطلب بہت ہی یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اور وہ کرتی ہیں. اور اگر آپ کو نہ ایسا کوئی کانٹیکٹ ہو لسنرز تو آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں 800-1112 یعنی 800-112 پر آپ کال کیجیے اور آپ نے بتائیے کہ ہماری یہ ایج ہے، ہم اسکریننگ کروانا چاہتے ہیں. تو وہ پھر آپ کو رجسٹر کر لیں گی اور پھر جیسے ہی ٹائم ہوگا تو آپ کو میموگرافی کے لیے تو وہ ضرور آپ کو بلائیں گے اور جیسے پارٹ آپ بن جائیں گی اس پوری اسکریننگ کا. اور ڈاکٹر صاحبہ ظاہر ہے اس میں بالکل ہائی
ہم کہیں کہ آفیشلز میں ہر چیز ان کے سامنے ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ تمام جو اویئرنیس ہے کہ کس طرح سے آپ پہنچ سکتی ہیں کسی بھی ڈائگنوسس پر کہ کیا ہے یا نہیں ہے. اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے, صرف 20% میں ہو سکتا ہے وہ, باقی 80% تک جو خواتین ہیں وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں گی. مگر یہ تمام جو پروسیس ہیں ان میں سے گزرنا بہت ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی ایج میں ہم کروا سکتے ہیں, مگر ٹائمنگز کیا ہوں, جیسے کہ اگر ینگ ایج؟ رائٹ, ٹائمنگس یہ ہے کہ جب مینسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے, پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں, تو بریسٹ تھوڑا سا بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے. جو پیریڈ سے پہلے درد ہوتا ہے عورتوں کو, یا پیریڈز کے دوران شروع میں درد ہوتا ہے, وچ از ویری نارمل فار ایوری وومن, ایوری گرل. So best time when you can examine your breast is 7 days after your start of your periods. So وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کی breast تھوڑی سیٹل ہو گئی ہوتی ہے, تو وہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنی بریسٹ کو ایگزامن کریں, اور کوئی بھی ابنارمیلٹی ہوگی تو آپ کو آسانی سے محسوس ہو جائے گی. اگر آپ جیسے یوزلی لڑکیوں کو پیریڈ سے پہلے درد ہوتا ہے اور وہ پینک کرتی ہیں اور اسٹارٹ کرتی ہیں کہ ہمیں کچھ محسوس تو نہیں ہو رہا, تو اس وقت ان کو محسوس بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس وقت ان کی بریسٹ تھوڑی سی کنجسٹڈ ہوتی ہے. پیریڈ سے پہلے جو ہارمون کی چینجز آتی ہیں اس میں بریسٹ تھوڑی بھری ہوئی ہوتی ہے. تو پیریڈز کے 7 دن کے بعد آپ اپنی بریسٹ کو ایگزامن کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کیا نارمل ہے, کیا ایب نارمل ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, کیا یہ منتھلی چیک اپ جو ہے وہ آپ سیلف ایگزامینیشن کے تھرو کر سکتے ہیں یا کروانا ضروری ہے کسی ایکسپرٹ سے یعنی ڈاکٹر سے یا کچھ؟ صحیح. سو یہ سیلف ایگزامینیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. بہتر ہوگا پہلی دفعہ اگر کرنا ہے تو جا کر اپنی ہیلتھ سینٹر پر ڈاکٹر سے رجوع کریں, وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیں گے کہ کیسے ایگزامن کرنا ہے خود کو, اینڈ دین دے کین کنٹینیو ود دیٹ. یہ سیلف ایگزامینیشن حالانکہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں اب کم ہو رہی ہے, ٹھیک, کیونکہ وہاں اویئرنیس بہت بڑی ہوئی ہے. لیکن ابھی ہمارے ایسٹرن کنٹریز میں, ہماری عورتوں میں, پاکستان میں, انڈیا میں, یہاں پر ہماری عورتوں میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ اس کے دے ول بی اویئر وین ایور دے ول بی سم تھنگ. ان کو ابھی ہم اور بھی انکریج کرتے ہیں کہ جی سیلف ایگزامینیشن کریں ضروری. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں اس میں زیادہ بات کی جائے اس پر, اویئرنیس پر, بریسٹ کینسر اویئرنیس پر. اور مقصد بھی یہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو کچھ شائنس بھی ہوتی ہے کہ وہ نہیں بتاتی ہیں عام, جیسے ایجوکیشن بے شک زیادہ ہے اور اویئرنیس ہو رہی ہے, تو اب ہے کہ کافی سارے پیشنٹ, اسپیشلی فوزیہ جب جو ان میریڈ عورتیں ہیں وہ اسپیشلی سامنے نہیں آتی, ان کو تھوڑا سا شرم آتا ہے اپنے بھائیوں کو, اپنے والد صاحب کو بتاتے ہوئے کہ جی ہمیں کوئی چھاتی کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ لوگ یوزلی جب آتی ہیں ہمارے پاس تو دے آر کائنڈ آف این ایڈوانس اسٹیج. ٹھیک, اس لیے یہ بات کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب یہ وقت ہے کہ اب وہ شائع مت ہوں. جی, آپ کو اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے, آپ کو اپنے لیے یو ہیو ٹو ریئلی لک آفٹر یور سیلف. So this is important کہ you should examine yourself regularly, and if you find any abnormality you should contact your doctor and get a referral for the specialist. جی ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور سوال ہے, ہماری لسنر ہیں, نام آج میں نہیں لے رہی مگر یہ کہ وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ ان کی آنٹی جیسے پیٹرنل سائڈ پر, تو انہیں بریسٹ کینسر ہوا اور پھر ان کی جو سرجیکلی ریموول بھی ہوئی جیسے سرجیکل, تو اس کے بعد بہرحال وہ پھر میٹاسٹیسس جیسے ہو گئے, ریلیپس ہو گیا اور نیز میں وہ چلا گیا یا بیک بون میں, اس کے بعد تو ڈیتھ ہو گئی نا ان کی. مگر جی ان کا سوال یہ ہے کہ یہ انہیں کب اپنا جو میموگرام ہے ان دس کیس کب انہیں کروانا چاہیے, یعنی اسکریننگ کی ہم یہاں پہ جیسے کہ آپ بات کر رہی ہیں, تو کس طرح سے انہیں کروانا چاہیے, کس وقت شروع کرنا چاہیے؟ صحیح. اچھا, اب قطر میں ہمارے پاس ایک ہے
एवरेज रिस्क स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो नेशनल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के नाम से है. एक हमारे पास है हाई रिस्क स्क्रीनिंग प्रोग्राम. हाई रिस्क, ठीक है. अच्छा, अब ये इस किस्म की लेडीज जिनके खानदान में मल्टीपल ब्रेस्ट कैंसर या ओवरीज का कैंसर है, तो इनको हम रेफर करते हैं हाई रिस्क स्क्रीनिंग में. हाई रिस्क स्क्रीनिंग की क्लिनिक्स हैं जिसमें हमारी जेनेटिसिस्ट बैठती हैं जो स्पेशलाइज्ड किया हुआ है उन्होंने जेनेटिक काउंसलिंग में. वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगी अबाउट द कैंसर्स इन द फैमिली एंड क्या उम्र में कौन से रिलेटिव्स अफेक्ट हुए हैं एंड डिड इट रियली रिजल्टेड इन डेथ ऑफ द रिलेटिव. तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स में डालेंगी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में, एंड आपका रिस्क कैटेगरी असेस करेंगी. तो डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज हैं. एक एवरेज रिस्क होगा, एक मॉडरेट रिस्क होगा, एक हाई रिस्क होगा. अगर आफ्टर दैट एनालिसिस इन दैट कंप्यूटर प्रोग्राम अगर आप एवरेज रिस्क में आते हैं तो आपको मजीद कोई स्पेशलाइज्ड फॉलो अप की जरूरत नहीं है, और आप जैसे स्क्रीनिंग आम औरतों की है जिसमें 45 to 69 स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स होते हैं, उसमें आपको डिस्चार्ज कर देंगी. अगर आप एवरेज रिस्क में आती हैं या हाई रिस्क में आती हैं तो वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेंगी जिसमें मालूम होगा कि कोई जेनेटिक्स में आपकी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से आपका ये रिस्क आ रहा है. सो उस एतबार के उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपका जो स्केड्यूल है फॉर असेसमेंट वो डिटर्मिन होता है कि आपको क्या हर साल मेमोग्राम करवाना है या आपने हर साल मेमोग्राम और MRI करवाना है. तो ये दिस डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैटेगरी. ठीक है. सो योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड. Two of your relatives are affected. Paternal aunts are affected. And they had metastasis. One or two of them passed away because of it. So आपने ये करना है कि अपने हेल्थ सेंटर जाएं. हेल्थ सेंटर वाले रेफर करेंगे आपको हाई रिस्क स्क्रीनिंग में, और हाई रिस्क वाले आपको देखेंगे कि कैसे आपका फॉलो अप करना है. यूजुअली स्टैंडर्ड ये होता है कि जैसे कोई रिलेटिव सबसे कम उम्र वाला जो रिलेटिव अफेक्ट हुआ है उसकी जो एज थी, फॉर एग्जांपल 40 इयर्स में अफेक्ट हुआ था, तो स्क्रीनिंग शुरू, और आप हाई रिस्क में आ रही हैं तो आपकी स्क्रीनिंग शुरू होगी 30 साल की उम्र से. सो 10 years younger than the affected relative. So, and how the screening method is determined is या आपको हर साल मेमोग्राम होगा या हर साल 6 महीने के उस पर मेमोग्राम और MRI होगा. अच्छा, ठीक है. सो ये हम डिटरमिन करते हैं हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क स्ट्रेटजी, रिस्क फैक्टर्स. जी डॉक्टर साहब, इन्हीं का एक और क्वेश्चन है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग में तो लूप साइडेड बाय कप, मतलब उस तरह से ब्रेस्ट को इक्वल करने के लिए शायद वन साइडेड उनकी कुछ चेंज है, ये मेंशन नहीं किया. तो उन्होंने लिखा ये है कि क्या वो इसके बारे में वरीड हो सकती हैं, क्या ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ कुछ इशारा है? बिल्कुल. अगर आपका ब्रेस्ट में कोई भी चेंजेस हैं, एक छाती बढ़ रही है, एक कम है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चेकअप करवाइए. और उमूमन ये होता है कि कभी बच्चा एक तरफ से दूध ज्यादा पीता है तो वो छाती थोड़ी भरी हुई लगती है, तो दैट इज नॉर्मल. बट अगर ज्यादा फर्क आ रहा है, बच्चा दोनों तरफ से दूध पी रहा है, फिर भी आप समझिए कि एक छाती में फर्क आ रहा है, बढ़ रही है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर. I had a patient who was very young, and she was hardly 23 years old or younger. So, and she had एक साइड पर उसको महसूस हो रहा था कि ब्रेस्ट बढ़ रहा है. जी. अच्छा, she went to doctor, ये कतर में ही हुआ था. She went to different doctors, and लेकिन सब ने उसको कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक्स देते रहे. 1 साल के बाद बेचारी बच्ची आकर हमद में आई हमारे पास, और शी हैड फुल ब्लोन कैंसर. तो ये ना समझें कि छोटी उम्र में कुछ ऐसा नहीं हो सकता. There is no age for this cancer. Okay? Yes, the increasing age is a higher risk factor, but हमने बहुत छोटी उम्र के 20 साल 21 साल के भी मरीज देखे हैं. तो it is very important कि आप बच्चियों को एजुकेट करें. स्पेशली आई एम सेइंग फॉर माई,
کیونکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں گی اس کے بارے میں تو اٹ مینس یو آر ایجوکیٹنگ اے ہول فیملی. بالکل انشاءاللہ. جیسے آپ نے کہا کہ بہت ینگ ایج میں اور جیسے انفیکشن جیسے آپ نے یہ کیس کی بات کی تو اس میں کب تک اگر اینٹی بایوٹکس کتنے عرصے تک یا کتنے ایپیسوڈز میں لی جائے اور پھر بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ کو اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن کرانا ضروری ہے. ایگزیکٹلی. یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1 سے 2 کورس اینٹی بایوٹک کے اگر آپ نے کیے ہیں اور آپ کو فرق نہیں پڑا تو اسپیشلسٹ کے پاس آپ کا جانا ضروری ہے. ایج کوئی بھی ہو, چائلڈ مطلب اس میں ہے بچے کی فیڈ کرا رہی ہیں, ایج کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. اس طرح سے وہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اسی میں اور یہ ہمارے جو لسنر ہیں جن کے یہ کوشچن ہیں انہوں نے پوچھا کہ وہ کال کر سکتی ہیں تو ٹائم ابھی ہے. اگر آپ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں, کچھ اور انفارمیشن ڈاکٹر صاحبہ سے لینا چاہتی ہیں تو ضرور آئیے ہمارے ساتھ 44874299 پر آپ ہمیں کال کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ڈائگنوسس پہ ہم تھوڑا جائیں گے کیونکہ یہ بالکل یہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے وہی سیو کرتی ہے ہماری لائف کو بہت خواتین, اور یہ کمپین کا حصہ ہے کہ اپنے لیے جیسے معائنے کی آپ نے بات کی کہ اپنے لیے صرف 5 منٹ نکال لیجیے. بالکل یہ جو ہے وہ بہت آپ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ جیسے ڈائگنوسس ہے تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس پورے سینیریو میں. جی جیسے فوزیہ میرے پاس مریض جب آتے ہیں نا, جب میں ان کو بریکنگ بیڈ نیوز کر رہی ہوتی ہوں کہ جی آپ کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, کامنلی پہلا سوال ہر عورت کا یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میں کون سی اسٹیج میں ہوں. جی ٹھیک ہے. تو بریسٹ کینسر کی 4 اسٹیجز ہیں. پہلی اسٹیج وہ ہے جب وہ صرف بریسٹ تک محدود ہوتا ہے. جی. دوسری اسٹیج وہ ہے جس میں وہ بریسٹ میں تھوڑا سا زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے کچھ سیلز جو ہماری لمف نوڈز ہیں آرم پٹ میں اس میں چلے جاتے ہیں, بغل میں. بغل میں صحیح کریں. سو اور تیسری اسٹیج وہ ہے جس میں بریسٹ اور لمف نوڈ میں زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن ابھی دوسری جسم میں نہیں پھیلا ہوتا. اور چوتھی اسٹیج وہ ہے جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے جس میں وہ جسم سارے میں پھیلا ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے ہماری سائنس کی ریسرچ اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسنز دریافت ہو رہی ہیں اور ہو گئی ہیں اور تھراپیز آ رہی ہیں جس سے ہم یہ بریسٹ کینسر اگر ارلی ڈائگنوز ہو تو ہم ایک ورڈ ہے کہ ہم کیور کہتے ہیں اس کو, کہ ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے. سو الحمدللہ. سو اسی لیے ارلی ڈائگنوسس کا اسی لیے ہم کہتے ہیں جتنا چھوٹا کینسر ہوگا اتنا آسانی سے ٹریٹ ہو جائے گا, اتنی آپ کو جو کیمو تھراپی اور ایسی اسٹرانگ دوائیاں ہیں جن سے کافی سائیڈ افیکٹس ہیں جن کے وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ہلکی دوائیوں سے علاج ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم زیادہ اسٹریس کرتے ہیں کہ جتنا آپ جلدی ہمارے سے رجوع کریں گے اور ارلی ڈائگنوز ہوگا اس کا علاج اتنا ہی آسان ہوگا آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. اس کے سائیڈ افیکٹس اتنے کم ہوں گے. جتنا لیٹ ڈائگنوز ہوگا اتنی ہی آپ کو زیادہ میڈیسنز لینی پڑیں گی, ان کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو اور مشکل ہوتی ہے سائیڈ افیکٹ سے. سو ارلی ڈائگنوسس از اے کی فار ارلی ٹریٹمنٹ. سو اس لیے بار بار ہم کہتے ہیں کہ بی اویئر آف یور بریسٹ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, ہمارے لسن ہیں پوچھ رہی ہیں کہ اس کینسر میں چھاتی کے کینسر میں جو میموگرام کی اہمیت کیا ہے؟ رائٹ. سو چھاتی کے کینسر میں میموگرام کی اہمیت یہ ہے کہ میموگرام ڈیٹیکٹ کرتا ہے 2 سال پہلے کلینکل ایگزامینیشن سے. مطلب ایک عورت کو اگر ہم میموگرام کروا رہے ہیں تو اس میں اگر ہم کینسر ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کینسر ہم ڈیٹیکٹ اپنے ہاتھوں سے کریں گے یا پیشنٹ کو پتہ چلے گا گٹھلی کا 2 سال بعد. تو یہ اٹس اے گڈ ٹائم ڈفرنس. تو اس لیے میموگرام کی اہمیت ہے کہ وہ جو ارلی کینسر ہے نا اس کو پکڑتا ہے. تو وہ جب ارلی کینسر کو پکڑتا ہے تو اس کا علاج بھی آسان ہو جاتا ہے اور ارلی علاج ہو جاتا ہے, ارلی اسٹیج ہو جاتی ہے. تو میموگرام کی یہ اہمیت ہے اور وہ ڈائگنوسس میں ہمارا بیسک ٹول ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ میموگرام چھوٹی عمر کی بچیوں میں ہم کرتے ہیں, نہیں.
unless they have cancer, that is all something different. But वैसे अगर कोई علامات ہیں, گٹھلی ہے, تو میموگرام ہم کرتے ہیں 40 سال اور اس سے بڑی عمر میں. اگر گٹھلی کوئی سسپیشن ہمیں لگتا ہے تو پھر ہم 30-35 سال تک بھی کرتے ہیں, کیونکہ ینگ بچیوں میں بریسٹ تھوڑی ڈینس ہوتی ہے, تھوڑی ڈینس کو کیا کہیں گے اردو میں, تھوڑی تھک ہوتی ہے, ٹیشوز تھک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں پوری وہ ڈیولپ نہیں ہوئی, ہاں, اس کی ٹیوبولر سسٹم اور وہ سارا, ہاں ڈیولپ بھی ہو تو وہ لیکن تھک ہوتا ہے. تو وہ اس میں میموگرام ہمیں اتنی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی, میموگرام میں ہمیں اتنا کچھ نظر نہیں آئے گا, اس لیے پھر ہمیں ینگ گرلس میں اور انویسٹیگیشنز کرنی پڑتی ہیں. ہم میموگرام نہیں کرتے, میموگرام ہم 35 سال 40 سال کی عورتوں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. جیسے یہ آپ نے بات بتائی کہ اس کی اہمیت یہ ہے میموگرام کی اور اسکریننگ کی اسپیشلی, کہ 2 سال پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ چینجز اس میں مل جاتی ہیں. بالکل, کہ جو گٹھلی جس کی ہم بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے ہمیں بتایا کہ وہ پین لیس ہو یا کسی بھی طرح کی ہو, جسے اگنور نہیں کرنا ہے اس کی علامت کو, تو یہ ایک سب سے اہم ایک ٹیسٹ آپ کہہ لیجیے. بالکل صحیح, کہ اس سے پہلے پھر اگر جیسے کچھ چینجز ملتی ہیں میموگرام میں ڈاکٹر صاحبہ, تو کیا آپ پھر اس میں پھر کیا اسے فالو اپ کے لیے بلاتے ہیں, کس طرح؟ بالکل, یہ بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ میں اپنی عورتوں کو بتانا بھی چاہتی ہوں, سمجھانا بھی چاہتی ہوں کہ جب ہم اپنے پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایب نارمیلٹی ہے, چاہے وہ انوسنٹ ایب نارمیلٹی ہو, لیکن ہم بایوپسی کرنا چاہ رہے ہیں. بایوپسی کا مطلب ہے کہ ہم سوئی ڈال کر چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے اور ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے لیبورٹری میں کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس کو ہم بایوپسی کہتے ہیں. تو عام طرح سے ہر عورت جس کو میں کہتی ہوں کہ آپ کو بایوپسی کی ضرورت ہے, تو وہ کہتی ہے نہیں بایوپسی میں نے نہیں کروانی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نے سوئی ڈالی تو یہ پھیل جائے گا. جی یہی میں کہہ رہی ہوں, مت ہے یہ نیکسٹ کوسچن یہی تھا. بالکل ہی ایک کانسیپٹ ہے کہ جیسے ہی ٹچ کریں گے تو وہ زیادہ پھیل جائے گا. ایگزیکٹلی, تو یہ بالکل رانگ کانسیپٹ ہے, بالکل رانگ کانسیپٹ ہے. اس کو اپنے ذہن سے نکال لیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ روڈ کراس کرنے سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, بندہ مر سکتا ہے, لیکن ہمیں روڈ کراس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ چیز کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے, جو ہمیں ڈائگنوسس میں ہیلپ کرے, مدد کرے, تاکہ اگر وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم آپ کو ڈسچارج کر لیں گے, لیکن اگر مسئلہ ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ لازم ہوگی. ٹھیک, یہ اس لیے یہ بہت بایوپسی جو ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر نے ایکسپرٹ نے آپ کو کہہ دیا بایوپسی تو پھر ہم غائب ہو جائیں, اور پھر جتنا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوگا تو اتنے ہی پھر اگر ڈائگنوسس لیٹ ہے تو وہ پھر خطر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل. اب ایک چیز اور بھی میں کہنا چاہوں گی کہ کافی دفعہ یہ ہوا ہے, اسپیشلی ہماری پاکستانی عورتوں میں, جب ڈائگنوز ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک حکیم ہے, ان کا علاج بہت اچھا ہے, یا ہمارے پاس ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, وہ بڑے مشہور ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ایسے میں گٹھلی کو غائب کر دوں گا. اور آپ کو فوزیہ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں, ایسا کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. ہمارے پاس وہی مریض 1 سال کے علاج کے بعد حکیموں کے پاس سے ہو کر, ہومیوپیتھکس کے پاس سے ہو کر آتے ہیں, اور ان کی بیماری پھر بڑھ چکی ہوتی ہے, اور پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور بالکل وہی بات کہ جیسے جتنا جلدی ڈائگنوز ہوگا, جتنی جلدی اس بیماری کی تشخیص ہوگی, اتنا ہی ضروری ہوگا. اور پھر یہ کہ خواتین کا الحمدللہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ 98% تک, بلکہ بالکل کیوریبل بھی یہ ہے. اور ابھی ہم پوچھیں گے کہ کس طرح سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کیسے شروع کرتی ہیں, جیسے ہی ڈائگنوز ہوتا ہے اسی وقت سے شروع کر دیتے ہیں, یا کیا جیسے آپ نے کہا کہ 4 سٹیجز ہیں, جیسے فرسٹ سٹیج آپ نے بتایا تو اس میں جیسے سرجری کی اہمیت اب کیا ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں سرجری ہے, کیموتھراپی ہے, اسپیشل ٹائپ کی ہارمون کی گولیاں ہیں وہ ہے, اور دوسرا ایک اسپیشل ٹائپ کی ہم امیونو تھراپی کہتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کرتی ہے صرف کینسر سیلز کو, وہ ہے. تو اب اور ریڈیو تھراپی ہے, جو ریڈیشن اسپیشل ٹائپ آف ریڈیشنز ہیں جو ہم بریسٹ کو اور آرم پٹ کو دیتے ہیں. اچھا, اب ہر کینسر, بریسٹ کینسر کوئی ایک کینسر کا نام نہیں ہے, اس کے مختلف شکلیں ہیں. سو ہر شکل کا مختلف علاج ہے. تو جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, جو میں نے پہلے بتایا کہ ہم ہر بریسٹ کینسر کا کیس اپنی ٹیم میں ڈسکس کرتے ہیں, جس کو ہم ملٹی ڈسپلنری ٹیم کہتے ہیں, اس میں ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کا علاج ہم
فارمولیٹ کرتے ہیں. تو یوزلی چھوٹے کینسرز کا علاج سرجری پہلے آتی ہے, سرجری کا رول زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کینسر تھوڑا بڑا ہوا ہے اور لمف نوڈ بھی انوالوڈ ہیں, اس میں بھی کینسر ہے, تو پھر ہم پیشنٹس کو عموماً کیمو تھراپی پہلے دیتے ہیں, جو ہیلپ کرتی ہے کہ کینسر کو کنٹین کرے اور اس کو شرنک کرے. تو اس میں اگر چھاتی میں بڑی گٹھلی بھی ہے تو وہ شرنک ہو جاتی ہے, اور پھر جب سرجری کے لیے وہ آتے ہیں تو انسٹیڈ آف ریموونگ دا ہول بریسٹ ہم صرف وہ گٹھلی نکالتے ہیں, تو ان کی باقی بریسٹ سیو ہو جاتی ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ فار سائیکولوجیکل ویل بینگ آف آور ویمن. سو یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی بہت. ڈاکٹر صاحبہ, اس میں ٹائم جیسے کم ہوتا جا رہا ہے تو میں پوچھنا یہ چاہوں گی, جیسے آپ نے سائیکولوجیکل بہت بڑا ایک ایفیکٹ ہے خواتین پر, تو کیا یہاں پر آپ نے کی ایسی کوئی سوسائٹی کچھ ایسی چیز ہے کہ سپورٹ کریں ان خواتین کو جو سائیکولوجیکلی افیکٹڈ ہوتی ہیں؟ بالکل بالکل. یہاں پر ہمارے پاس پیشنٹ گروپ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ وہ پیشنٹ گروپ دے کائنڈ آف دے ہیلپ دا نیو پیشنٹس ٹو گو تھرو اٹ. ٹھیک ہے, وہ ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہمارے پاس ہوتے ہیں, ان سے ان کو ہم رابطہ کروا دیتے ہیں تاکہ انکریجمنٹ ملتی ہے, کیونکہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ دس از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹریٹمنٹ. اور دیکھیں ہم یہ ٹریٹمنٹس کروا کے ہم لاسٹ ایئر ہم نے ٹریٹمنٹ کروائی تھی, اب وی آر بیک ٹو نارمل, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, گھر چلا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بچے پال رہے ہیں. تو وہ ان کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے, ایک برائٹ لائٹ نظر آتی ہے کہ جی اس طرح سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ان کو ہم کانٹیکٹ میں ڈال دیتے ہیں. دوسرا, ہمارے پاس ہماری اسپیشلائزڈ نرسز ہیں جو دے آر گڈ فار سپورٹنگ دا پیشنٹ فار دا سائیکولوجیکل سپورٹ. ان کو کوئی بھی کسی قسم کے پرابلمس ہوتے ہیں تو دے گیو دیم کاؤنسلنگ فار لانگ سیشنز. اور دوسرے ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بھی ہیں جو اگر زیادہ پرابلم ہو رہا ہے کسی پیشنٹ کو تو ہم سائیکالوجسٹ کو بھی ریفر کرتے ہیں جو اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں. اینڈ الحمدللہ سو فار پیشنٹس کو بہت انکریجمنٹ ملتی ہے اور ان کے رسپانسز بہت اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بالکل جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو سوسائٹی میں ویسے, تو اس میں ٹریٹمنٹ میں پھر اور اس میں کیا آپ کی طرف سے کیا امپروومنٹ ہوتی ہے اس میں کرنے کے لیے, ری شیپنگ یا یہ ڈی فارمنگ, وہ بھی ایک پروسیس. رائٹ, ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ جو میں نے کہا کہ اگر ارلی ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہم صرف وہ گٹھلی نکالتے ہیں, ہم بریسٹ کو نہیں نکالتے ہیں. اور یہ ایویڈنس سے ثابت ہوا ہے کہ دوز لیڈیز جن کا بریسٹ نکلا ہے ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ بہت کمپرومائز ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جن کا ہم بریسٹ نکالتے ہیں اور اگر ان کا کینسر کی اسٹیج ارلی ہے یا اسٹیج 2 میں ہے اور ملٹیپل سائٹ کینسر ہے بریسٹ میں, تو ہمیں بریسٹ نکالنا پڑتا ہے, لیکن ہم ان کو ریکنسٹرکشن آپشنس دیتے ہیں. ہم ان کو وہ بریسٹ کا آف کورس جو اللہ نے بریسٹ بنائی ہے ویسی تو ہم نہیں بنا سکتے, لیکن ہم ان کو امپلانٹس ڈال کے ریکنسٹرکشن کر لیتے ہیں. جی. اور ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ کیا کرنا چاہیے, مگر اس سے پہلے جیسے کہ آپ نے اسکریننگ کا بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے ویمن کے لیے, تو یہاں قطر میں جو مختلف سینٹرز ہیں جہاں پہ بریسٹ اسکریننگ ہو رہی ہے, الواقرہ میں, لیبیپ میں, روضۃ الخیل میں, تو اس میں موبائل میموگرام اسکریننگ یونٹ ہے. تو لسنرز آپ سن رہے ہیں یہاں پہ, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ آپ رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. ٹیلی فون نمبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ 800 اور 1112, اس پر آپ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اور یہ کہ یہ 3 ہیلتھ سینٹر ہیں جہاں پہ یہ اسکریننگ کی جاتی ہے, اور وہاں پہ موبائل میموگرام کے جو یونٹس ہیں وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے, اور میں پوچھوں گی کہ کیا کیا جائے, مطلب کیا میسج کیا دینا چاہیں گے اس پوری کمپین میں جو کہ پورا مہینہ رہے گی. اور ہمارا FM 107 جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. اسی سلسلے میں آپ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ ہیں. ڈسٹنس ڈاکٹر کلثوم جو کہ بریسٹ سرجن ہیں, سینئر کنسلٹنٹ ہیں ان HMC, وہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ رائٹ, میں یہی ایڈوائز کروں گی اپنی عورتوں کو کہ بی بریسٹ اویئر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنی باڈی کو پہچانیں, اپنے آپ کو پہچانیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خود کو ٹائم دیں تھوڑا سا. ہمیں ہمارے
خدا نخواستہ کسی کے میاں کو کچھ ہوتا ہے, بچوں کو کچھ ہوتا ہے, تو ہم خود کو بھول جاتے ہیں, ان کی کرتے ہیں جی. لیکن ہمیں جب تک ہم خود صحت مند نہیں ہوں گے ہم دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. تو اپنے آپ کو ضرور دیکھیں, اپنی بریسٹ کا ایگزامینیشن آپ کو لازمی کرنا ہے. میرا یہی میسج ہے, بی بریسٹ اویئر اینڈ انشاءاللہ یو ول بی فائن. جی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو لائف سٹائل چینجز ہیں وہ بھی آپ ضرور بتائیے کہ جو رسک فیکٹر ہے وہ بہت اہم ہے. بالکل, لائف سٹائل چینجز تو جیسے پورے پروگرام میں ہم بار بار اسٹریس کرتے آ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی رکھنی ہے, ایکسرسائز ضروری ہے, ہیلدی ایٹنگ ضروری ہے, موٹاپا کم کرنا ہے. موٹاپا 100 بیماریوں کو جنم دیتا ہے, سو موٹاپا آپ نے کم کرنا ہے. دس از ویری امپورٹینٹ. سو ہیلدی لائف اسٹائل, بی اویئر آف یور اون باڈی, بی بریسٹ اویئر. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107 دل سے دیسی. جی لسنرز, اور آپ یہ پروگرام ریپیٹ سن سکیں گے سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کے روز صبح 10 بجے اور اتوار کو رات 11 بجے یہ پروگرام ریپیٹ کیا جائے گا, تو آپ سن سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے فوزیہ شفیق اور بریسٹ سرجن ڈاکٹر کلثوم جنیجو کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور پارٹ بنتے رہیے. بریسٹ اویئرنیس جو منتھ ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے, مگر آپ کو یہ تمام معلومات جو ہیں وہ یاد رکھنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.